अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रेड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे टैक्स के हवाले से। आपने बजट जो वफाकी बजट आया वो भी सुना होगा, उसके साथ साथ जो सूबाई बजट आया उसके हवाले से भी। अगर हम टैक्स की बात करें तो FBR को 9200 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट दिया गया। उसी तरह गुज़िश्ता माली साल में भी एक ह्यूज अमाउंट टैक्स की मद में इकट्ठी की गई, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स था, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स था, चाहे वो एक्साइज के हवाले से था या बाकी सरकारी इदारों की मुख्तलिफ फीसों की मद में था। ये सारी सूरत हाल जो रही, इसके बारे में पब्लिक क्या कहती है उस हवाले से भी बात करेंगे। इस टैक्स का फ़ायदा आम आदमी को क्या होता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ सरकारी इदारों में भी जाएंगे। जो टैक्स कलेक्शन के अदारे हैं, जो टैक्स रिकवरी के अदारे हैं, जो शहरियों से टैक्स वसूल करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो किस मद में टैक्स वसूल करते हैं, कितने टारगेट वो पूरे करते हैं, और उसके साथ साथ जो जिन शहरियों से ये टैक्स वसूल किया जाता है उसका फ़ायदा आम आदमी को क्या होता है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि आम शहर इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी जी खैरियत। आज हम टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करें। FBR ने 9200 अरब का टारगेट मुख्तस किया, उसके साथ साथ एक्साइज टैक्स अलग होंगे बाकी। तो आपको ये लगता है कि जो टैक्स सरकार आपसे वसूल करती है उसके बदले में आपको वो सर्विसेज भी फराहम की जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन हो रही है ना वो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक कर रहे हैं, जिस तरह फॉरेन कंट्री यानी यूरोपियन कंट्री हैं या अमेरिका कनाडा है। तो लेकिन वो टैक्स के मद में पैसा लेते हैं, लेकिन वो गरीबों पे एक्सपेंस करते हैं ना, लेकिन हमारा उतना रिटर्न नहीं है हमें। देखें ना वहाँ की स्टैंडर्ड लिविंग कितनी है, तो टैक्स तो हमारे भी 20 से 30% तक ले रही है गवर्नमेंट, जितना उन मुल्कों में लेती है, लेकिन उसका आउटपुट हमें नहीं मिल रहा। ठीक है ना। सरकार ये गिला करती है कि लोग टैक्स जमा नहीं करते, फाइलें नहीं बनते, गुशवारे जमा नहीं करते। गाड़ी खरीदनी हो तो फाइलें बन जाते हैं, उसके बाद गुशवारे जमा नहीं कराते। फिर सरकार आपसे इंडायरेक्ट और हमसे इंडायरेक्ट टैक्स वसूल करती है। तो आपको डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टैक्स जो वसूली होती है, तो कभी सोचने का मौका तो हर बंदा सोचते ही आजकल, तो क्या कैसा फील होता है कि यार पैसे तो वसूल हो रहे हैं, तो क्या ऐसा लाया अमल हो कि लोग खुद भी टैक्स अदा करें और इंडायरेक्ट वाला भी कमी आ जाए? जी जी, असल में जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो गरीबों पे बोझ है, क्योंकि वो जो जिसकी लो इनकम है उसको भी देना पड़ता है, जिसकी हाई उसको भी देना पड़ता है। असल में जिस तरह हमारे इस्लाम में रूल है ना कि अमीरों से लेकर गरीबों को देना, ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर बनाए। ये जो टैक्स कलेक्शन इदारे हैं ना, ये खुद चोर हैं, वो बनाते नहीं उनको टैक्स फाइलर। ठीक है ना। किसी के क्या मजाल अगर हमारे जो रूल्स हैं इम्प्लीमेंट हों, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, रूल्स रेगुलेशन हैं हमारे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स लेना चाहिए, इंटरैक्ट नहीं लेना चाहिए। लास्ट में ये बता देंगे आने वाले दिनों में कोई बेहतरी नजर आ रही है या फिर ये टैक्स का जो सर्कल है ये इंक्रीज होता जा रहा है और लोगों की आमदन सुकड़ती जा रही है? जी बिल्कुल, जो महंगाई हुई है ना उसमें तो हर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन देखें ये गवर्नमेंट पे है कि अगर इम्प्लीमेंट करेगी तो टैक्स कलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उम्मीद मुझे नहीं लग रही। हाँ, आप बहुत शुक्रिया आपका। जी आपने गुफ्तगू जानी, इस हवाले से उनका ये कहना था कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो है आम आदमी को ज़्यादा मुतासिर इसलिए होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो वसूल किया जाता है बिजली की मद में, फ्यूल की मद में, गैस की मद में और दीगर, वो तो वसूल उसी हिसाब से किया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी बिलियन रुपीस की है, उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स वही है, और जो आम रिक्शा ड्राइवर है उसका भी इनडायरेक्ट टैक्स उतना ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। जो आपको बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, उसके अलावा जो आम आदमी की आमदन होती है जो भी खरीदते हैं, तो सर टैक्स की रेशो ज़्यादा है या बस नॉर्मल है? ये मुल्क के हिसाब से तो सही है। हाँ ज़ाहिर है जी, अब मुल्क को भी तो चलाना है ना आपने, उसके लिए आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स हमारे यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम ही नहीं देते, बाकी तो कोई नहीं देता। बाकी भी जब बिजली का बिल अदा करते हैं उसमें भी टैक्स होता है। जब अगर ज़बरदस्ती वाली बात है ना कि बिजली के बिल में दे रहे हैं या वो दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन अपने गुशवारे जमा कराते हैं, बाकी लोग गुशवारे जमा नहीं कराते? करवाते हैं, लेकिन उनका उस हिसाब से टैक्स नहीं होता ना पूरा, अपनी आमदन छुपा लेते हैं। आमदन छुपा लेते हैं। उसमें सरकार इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करती है बिजली के बिलों में। और ये अगर वो सही तरह टैक्स देंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टैक्स की ज़रूरत है। मस्जिद में अब टेलीविज़न का टैक्स पे हो रहा है, मस्जिद के बिल में टेलीविज़न के टैक्स का क्या तरीकाकार है? 50 रुपए होते हैं सर कुछ भी हो, मस्जिद में अब टेलीविज़न तो नहीं चलता। जी आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम तो जल्दी उसमें आ जाते हैं लिस्ट में, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंक्लूड करना, प्राइवेट सेक्टर में वो अदारे, वो चीज़, वो लोग जो कि
جن کی انکم زیادہ ہے ان کو اس سرکل میں لے کے آنا کافی اہم ہے، لیکن اس پر کسی قسم کا کام نہیں ہو رہا۔ جی آپ نے گفتگو جانی کو کہیں جتنا ٹیکس وصول کرتی ہے سرکار اس حساب سے سہولیات بھی دے۔ جی ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ان سے جان رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین ہم نے جس طرح عوام سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی اور ان سے سوال بھی پوچھا کہ وہ کس مد میں ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ بھی موجود ہیں انجم بتاف اس طرح، ان سے جانتے ہیں کہ جو ہماری عوام ہے جس طرح سرکار جس طرح وفاقی بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ 9200 ارب رکھا گیا اور یہ اچھی بات ہوئی کہ پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس شامل نہیں کیا گیا، لیکن جو ٹیکسز آلریڈی موجود ہیں کیا عام آدمی کی انکم کے مطابق ہیں یا وہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ بتاف صاحب جو اس وقت صورتحال ہے، ملکی صورتحال ہے، آمدن کی صورتحال ہے، ایف بی آر نے 6200 ارب سے 9200 ارب پہ رکھ دیا ٹارگٹ، کیا جتنے بھی انڈسٹریل موجود ہیں یا عام آدمی یا باقی کیا ان کی آمدن اتنی بڑھی ہے کہ ایف بی آر نے 2000 ارب کا ٹیکس بڑھا دیا؟ دیکھیں اگر ٹیکسز کی ہم بات کریں تو حکومت چاہے کوئی بھی تھی وہ صرف لینا جان رہی ہے، اس نے کبھی عوام کے بارے میں اس طرح سوچا نہیں ہے۔ ٹیکس لگاتے ہوئے حکومت بڑی فخر سے وزیر خزانہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جو مزدور ہے اس کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 32,000 کر دی ہے، 33,000 کر دی، لیکن کیا وزیر خزانہ صاحب موجودہ ٹیکسز کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے اس 32-33,000 روپے میں ایک گھر کا بجٹ بنا سکتے ہیں جس میں 4 لوگ رہتے ہوں یا 5 لوگ رہتے ہوں؟ رہی بات ٹیکسز کی تو خالی آپ دیکھ رہے ہیں نا 6200 سے 9200 ارب روپے پہ چلا گیا، کہاں سے نکلے گا؟ ظاہر ہے میں پے کروں گا، آپ پے کریں گے، ایک عام آدمی پے کرے گا۔ ایک ماچس کی ڈبیا سے لے کر جب ہم جاتے ہیں گھر کی ضروری اشیاء تک، آسائشوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، گھر کی ضروری اشیاء تک کوئی ایک چیز موجودہ دور کا بڑے سے بڑا معیشت دان جو پاکستان کے حالات کو سامنے رکھ سکتا ہو، پاکستان کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ بتا دے کہ ماچس کی ڈبیا سے لے کے گھر کی ضرورت کی تمام اشیاء میں کوئی ایک چیز ٹیکس فری ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عام آدمی اپنی انکم کا آدھا حصہ سرکار کو دے دیتا ہے ٹیکسز کے مد میں؟ آپ اسے آدھا حصہ کہیں، میں اسے کہوں گا کہ 3/4، مثال کے طور پہ 70% کے قریب ٹیکسز کی مد میں پے کرتے ہیں ہم۔ بجلی کے بلوں میں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، گیس کے بلوں میں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، واسا کے بلوں میں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، پانی کے بل میں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، میڈیسن میں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، آٹے پہ، گھی پہ، چینی پہ، دالوں پہ، سبزیوں پہ، گوشت پہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہم ٹیکس پے نہیں کرتے؟ ایک عام شہری ہر چیز پر ٹیکس پے کرتا ہے۔ حکومت ٹیکس ضرور لے اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کی معیشت کا دار و مدار ٹیکس پہ ٹھہرا ہوا ہے، ضرور لے ٹیکس، لیکن حکومت کا یہ بھی تو سوچنا بنتا ہے نا کہ وہ ہمیں اس کے بدلے میں ایک عام شہری کو ریفنڈ کیا کرتی ہے۔ عام شہری کو ریفنڈ کیا کرے؟ یہ یقیناً وہ ایسے سوال ہیں جو کہ عام آدمی بھی بار بار پوچھتا رہتا ہے اور جرنلسٹ بھی اس حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں کہ حکومت ٹیکس تو لے لیتی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا ایک نیا بیانیہ لے کے آتی ہے، اس کے سامنے ایک چارٹ موجود ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ٹیکس ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ریٹرن میں عام آدمی کو ملتا کیا ہے؟ وہی مہنگائی اور وہی اس کی آمدن تو کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب ہم اس کے بعد جائیں گے ایکسائز ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد ایف بی آ جائیں گے اور وہاں جو ٹیکس کا نظام ہے کس طریقے سے کلیکٹ کرتے ہیں وہ ٹیکس، اور اس کے ریٹرن میں جو آمدن ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو حاصل ہوتی ہے یا ریکوری حاصل ہوتی ہے اور جو ایف بی آر کو حاصل ہوتی ہے، اس کے ریٹرن میں وہ عوام کو کیا دے سکتے ہیں، یا پھر جو پیسے یہاں سے سرکار کے خزانے میں جاتے ہیں تو کیا وہ عوام پہ خرچ بھی ہو پاتے ہیں؟ یہ ساری باتیں لے کر ہم ایکسائز ڈپارٹمنٹ جائیں گے، اس پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج ہم بات کریں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، حکومت کی جانب سے جب بھی ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذمہ جو ٹیکس کے حوالے سے ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، اور یقیناً جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہی حکومت شہریوں کو سروسز بھی فراہم کرتی ہے، جن میں روڈز کے حوالے سے، اس کے علاوہ ایجوکیشن، ہیلتھ سسٹم اور دیگر جو ہمارے ہاں ادارے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ایکسائز آفس پہنچے ہیں، ایکسائز کا بھی ٹیکس کلیکشن میں کافی اہم کردار ہے۔ پنجاب بھر میں تمام اضلاع میں اس حوالے سے دفاتر بھی قائم کیے گئے ہیں، اور جو پنجاب لیول کے میں ٹیکس کے حوالے سے کلیکشن ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ وفاق کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ ایف بی آر یہ ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ تو آج ہم ملتان جو ڈویژن ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ ملتان ڈویژن میں ریکوری کی کیا صورتحال رہی، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو ٹارگٹس ہے کس حد تک پورے ہو سکے، شہریوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس معاملے پر، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کے مختلف کلیکشن کی کیٹیگریز ہیں جن میں وہیکل
ویکلز کے حوالے سے بات کر لیں، ٹوکن ٹیکس ہے اور پراپرٹی ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس، ہائی وے کے حوالے سے جو باقی بلڈنگز ہیں، اس پر ساری تفصیلاً بات ہوگی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن افتخار احمد صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے بتائیے گا کہ جو مالی سال گزرا ہے ہمارا 2022-23، اس میں جو ٹیکس ٹارگیٹ آپ کو دیے گئے تھے وہ کس حد تک پورے کیے گئے ہیں، اور کس حد تک آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کیا جا سکے؟ جی ایسا اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کیونکہ فائنینشیل ایئر ابھی کلوز ہونے والا ہے، کچھ دن باقی ہیں، تو ہم 90% سے تو ہم اس مہینے کے بالکل شروع میں کراس کر گئے تھے، تو اب ہم اراؤنڈ 94-95 کے قریب ہیں. تو ڈپارٹمنٹ نے ہمیں جو ہے بڑا اسٹرکٹ یہ ٹارگیٹ دیا ہوا کہ ہم نے 100% پہ جانا ہے، جس کی ہم سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لوگ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں، روڈ میں گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہیں، پھر پراپرٹی جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ڈیفالٹ کر رہے ہیں لوگ، اگر کسی کے ساتھ کوئی پرسے میئر کرنی پڑتی ہے، کوئی سیل کرنی پڑتی ہے، تو وہ بھی وہ کر رہے ہیں ٹو انشور کہ ہم 100% پہ. ٹارگیٹ ملا کتنا تھا؟ ٹارگیٹ ہمیں ملتان کو سر کوئی تقریباً 2.25 بلین ملا تھا، تو ہم اب تقریباً 2.5 سے اوپر ہیں، 2.5 بلین سے ہم اوپر چلے گئے. آپ کو امید ہے کہ جو ابھی 7-8-9 دن رہتے ہیں اس میں جو ٹارگیٹ ہے اس کو میٹ کر لیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نارملی جو ٹیکس پیئر ہیں، بلکہ ایز اے نیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نا آخری دنوں میں پیمنٹس لاتے ہیں زیادہ، تو نوٹسنگ تو ہو چکی ہے، اور جو یوزول پیٹرن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آخری جو 5-7 دن ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہمارے جو ٹیکس پیئر ہیں وہ آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو نئے یونٹ آتے ہیں وہ بھی بعض اوقات یہ بھی شکایت آتی ہے کہ نئے یونٹ ایڈ کرنے میں بھی کئی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا احکامات ہوتے ہیں؟ فرض کہ کسی بھی ایریا میں کوئی شاپ بنتی ہے، کوئی نئے یونٹ آتے ہیں، تو اس کو کس طرح ٹیکس نیٹ میں لایا جاتا ہے؟ جی وہ ہم تقریباً ایک ہوتا ہے کوارٹرلی سروے ہم اس کو کہتے ہیں، یا ہاف ایئرلی سروے. تو ایک سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ ہم نکلتے ہیں باہر اور پراپرٹیز کو نوٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ آپ کہیں گے ایک کنٹینیوس پروسیس ہی ہوتا ہے، بٹ سال میں 2 دفعہ ہم اس کو فیکٹ دے سکتے ہیں. تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور آئی ہوپ سو کہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں تو ہم افورڈ نہیں کر پاتے کہ ہم ہمارے بندے کو بڑا یونٹ چھوڑ دیں. ہاں چھوٹا موٹا کوئی اومیشن ہو سکتی ہے، کوئی 6 مرلے کا گھر رہ گیا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی کہیں دکان رہ گئی ہے، بٹ بڑے یونٹس ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں آپ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. بات یہ بھی شکایت آتی ہے کہ جو عام جو 5 مرلے سے زائد کا گھر ہو اس پہ تو ایکسائز والے آتے ہیں، تالا بھی لگا جاتے ہیں، سیل بھی لگا جاتے ہیں. جو لگژری گھر ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ نوٹس دیا جاتا ہے، پھر انتظار کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ مہربانی کریں. تو یہ تضاد کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ڈیو پروسیس آپ لا تو ہر ایک کا رائٹ ہے، چھوٹا یونٹ ہو یا بڑا یونٹ ہو، اس کو جتنا ٹائم بڑے یونٹ کو ہے، لیکن سم ٹائم یہ بھی آپ پریکٹیکلی ایسا ہو سکتا ہے، میں اس کو نگیٹ نہیں کرتا، بٹ کیونکہ جو بڑا ٹیکس پیئر ہوتا ہے وہ نارملی وہ رسپانسبل وے سے بہیو کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو نوٹس جاتا ہے تو وہ ریسیو بھی کر رہا ہوتا ہے. چھوٹے جو ٹیکس پیئر ہے وہ نارملی کیونکہ اس کو لا کا پتہ نہیں ہوتا، وہ نوٹس لینے سے ہی انکاری ہو جاتا ہے. تو جس سے آپ سمجھیں کہ ایک نا نیچرل سا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہیومن لیگ یار ایک بندہ نوٹس نہیں لے رہا، تو پھر وہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. اگر وہ بھی میرے خیال میں اگر لا بائڈنگ ہو اور نوٹس وصول کر لو، اس کا پراپر وے سے جواب بنتا ہے وہ دے دے، تو وہ اس میں کوئی ایشو نہیں آتا ہے. پراپرٹی کے حوالے سے ہے، ویسے 5 مرلے تک ٹیکس ہے یا اس سے کم بھی عائد کیا جائے گا؟ جی نہیں ابھی تو ایسا گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے ایسی بجٹ میں کہ 5 مرلے جو آلریڈی ایگزیمپٹڈ ہے وہ ایگزیمپٹڈ ہی رہے گا. کچھ جو لاہور میں بڑے کہہ لیں کہ پوسٹ لوکیلٹیز ہیں جہاں پہ 5 مرلے کے اوپر بھی ٹیکس ہے، بٹ وہ کیٹیگری اے کی پراپرٹیز ہیں، لائک DHA ہے، گلبرگ ہے، جوہر ٹاؤن ہے. تو جو لوور کیٹیگریز ہیں میرے خیال میں ملتان میں اس طرح کی کوئی ہماری جو پبلک ہے اس کی آسانی کے لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو فیملیز، اب ایک والد صاحب کے نام 15 مرلے جگہ تھی، وہ بیٹوں کے نام 5-5 مرلے ہو گئی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پہ اگر ٹیکس آیا تو وہ 5-5 مرلے کے حساب سے نہیں لگنا چاہیے، لیکن وہ 15 مرلے کے حساب سے ٹیکس لگ رہا ہے. اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ طریقہ کار قانون کیا کہتا ہے؟ اس کا ایسا بھی دیکھیں، جب انہوں نے پارٹیشننگ کی ان کی، تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دفتر آئیں اور ان دفتر کو انٹیمیٹ کریں کہ جی ہم نے اس کو پارٹیشن کر لیا ہے، یہ ہمارے شیئرز ہیں، یہ ہماری خاندانی تقسیم ہو گئی ہے. کوئی ڈاکومنٹ پیش کریں تو دفتر اس کو پارٹیشن کر دیتا ہے، اس میں کوئی ریلکٹنس نہیں ہوتی ہمارے پاس. پروفٹ سینس نہیں ہے، بس وہ ان کا آنا ہے اور انہوں نے دائر سے رجوع کرنا. جی ایگزیکٹلی ان رائٹنگ ایک وہ اپلیکیشن موو کریں گے، ساتھ اپنی وہ تقسیم کا ڈاکومنٹ لگائیں گے، تو ہم اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں. کوئی آپ ویکلز کے حوالے سے ہیں تو اس حوالے سے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے لوگ کافی زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں. اکثر اوقات ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے کچھ برانچز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روڈ پہ گزرتے ہیں، جب وہ اپنا ناکہ لگاتے ہیں تو وہیں پر
مینیج کر لیتے ہیں اور پھر وہ ٹیکس رہتا ہے بڑھتا جاتا ہے. تو آپ کی جانب سے کیا انسٹرکشن ہے ٹوکن ٹیکس کی کلیکشن کے حوالے سے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں ادا کر پائے ان کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں؟ نہیں، لیٹلی اپنا نیاز صاحب ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہماری کو آئی ٹی کی انٹروینشن ہے، جس میں ایک ای پے اپلیکیشن ہے جس کو بہت ریپڈلی اس نے گرو کیا ہے، تو اس کا استعمال جو ہے وہ پلیز جن لوگوں کو نہیں پتا وہ آپ جسٹ موبائل پہ جائیں، گوگل پہ جا کے جسٹ ای پے ٹائپ کریں تو آپ کو ایک اپلیکیشن آ جائے گی. جسٹ 2 to 3 منٹس کے بعد جب آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس وہاں سے لگا سکتے ہیں. آپ کو کوئی دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی ایجنٹ کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ بیٹھے جسٹ 2 منٹ کی یہ جاب ہے، تو یہ بہت کنوینئنٹ ہے. اب دوسرا یہ کہ جو اس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی پیسے کسی ان آتھورائز بندے کو دے دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو آئی ہوپ سو کہ یہ پتہ ہے کہ ہم نے کس کو پیسے دینے ہیں اور کس کو نہیں دینے. اور ویسے وہ بھی اب محکمے نے جو انیشیٹو ریسنٹلی لیے ہیں وہ بہت پرامزنگ ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ ریکوری آ رہی ہے. اس سے پلفریج رک گئی ہے، چوری رک گئی ہے، جعل سازی رک گئی ہے. تو ان چیزوں کو جو لوگ یوز کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ تو انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو. اس میں ایک اور چیز بھی کوئی اضافہ بھی ہوا ہے پراپرٹی ٹیکس میں، ٹوکن ٹیکس کی شرح میں، اور ان میں کتنے اگر اضافہ ہو تو کتنے % اضافہ ہو چکا ہے؟ یہ ایسا پچھلے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے 3-4 ماہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ بھی جب سے ہم نے یہ جو انیشیٹو لیے ہیں وہ کیا ہوا ہے، تو تقریباً ہر مہینے 200+ ہے. ان کی اس 200 سے بھی زیادہ ہمیں اس میں گروتھ ملی ہے ڈیو ٹو ای پے کہ اب وہ ریونیو لیک نہیں ہو رہا، وہ ریپڈ ہے، وہ آسان ہے، کنوینئنٹ ہے، کسی کو جانا نہیں پڑ رہا. تو جسٹ ایک پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہوتا ہے، بینک سے پیمنٹ ہو سکتی ہے یا آن لائن موبائل سے بھی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں لوگ مینول سسٹم، پرانے روایتی سسٹم کو زیادہ پسند کرتے رہے ہیں ماضی میں، کیونکہ پریکٹس رہی ہے، کئی اشروں سے پریکٹس رہی ہے، والدین سے، باپ دادا سے، پھر آگے منتقل ہوتی گئی. تو نئے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اب وہیکلس کے حوالے سے جس طرح ہے کہ بایو میٹرک، اس پہ کافی زیادہ لوگ پریشان ہوئے کہ یار ہم کس طرح، ہمارے پاس اوپن لیٹر ہے، ہمارے پاس تو اب اس میں کوئی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو کتنی % میں اضافہ ہوا ہے؟ کیونکہ پہلے تو صرف ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے روزانہ ٹرانسفر رجسٹریشن کے بھی اچھے بھلے کئی لاکھ روپے روزانہ کلیکٹ ہوتے تھے. اس کے بعد بالکل ہی ہم نے دیکھا کہ وہ برانچ ہمیں یہ کلیکشن کم ہو گئی. ابھی کوئی اس نے اٹھنا شروع کیا یا وہی حساب چل رہا ہے؟ نہیں، ابھی اگین کافی بہتر ہو گیا ہے. جب سے یہ لیجسلیشن ہوئی تھی اس کے فوراً بعد ایک اس طرح کا سلم آیا تھا، کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ گاڑیاں جو ہے آپ کو پتہ ہے اوپن لیٹر پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر لوگوں نے جب وہ پریویس اونرز کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ مل نہیں رہے تھے لوگ، یا کچھ باہر چلے گئے تھے، کچھ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایک دم سے اس میں سلو ڈاؤن آیا تھا. بٹ لیٹلی اب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی لوگ آپس میں ڈیل کرتے ہیں گاڑی بیچنے کی تو فوراً ساتھ ہی وہ یہ بھی آپس میں جو ہے وہ مطلب نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ بایو میٹرک کب دے رہے ہو. تو ویری ارلی مارننگ یا ویری ارلی ڈے جو ہے، ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ بایو میٹرک ان کو ساتھ ہی دے دیتے ہیں. جو ابھی والے لوگ ہیں جو کہ پہلے سے 2010 سے 2005 سے 2008 سے لیٹر لے کے گھوم رہے ہیں اور 6 بندے اس کو استعمال کر کے آگے بیچ چکے ہیں، تو اور جو مالکان ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی حل نکالا گیا کہ ان کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں کوئی تقریباً 2022 کے اینڈ میں کوئی 2 ماہ کا گورنمنٹ نے ٹائم دیا تھا، تو وہ اسی جو ہارڈ شپ کیسز ہیں انہی کو بیسیکلی ایڈریس کرنے کے لیے کیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو پلیز 2 منتھس ہیں، یعنی کہ 2 منتھس مین 60 ڈیز. تو یہ 60 ڈیز کی ایک ونڈو دی تھی گورنمنٹ نے کہ بھئی آپ اس میں کوئی اس طرح کا کیس ہے تو پلیز آپ کروا لیں. اس میں سے کافی آئی ہوپس ہو کہ تقریباً 90% کیس جو ہے وہ ہو گئے تھے. بٹ اسٹل میں بھی 10% ہوں جو لوگ ہمیں بھی اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا حال ہے. تو ہم نے تو کہا کہ بھئی اس وقت ایک اپرچونٹی آئی تھی، بٹ نیکسٹ دیکھیں گے ابھی کوئی نمبر آف کیسز کتنے کو ہیں، میں بھی گورنمنٹ کو اور ونڈو دے دے جیسے سکتا. ابھی خیر اتنا کوئی کہہ لیں کہ چانس نہیں ہے، بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں فیوچر اس طرح کی کوئی اور اپرچونٹی. اور جی آ جائے تو یقیناً کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا جو لوگ ابھی پریشان بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ملتان ڈویژن اور اس کے نواح کے ڈویژن دیکھ لیں، ڈی جی خان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن، تو کمپٹیشن ملتان کی پروگریس ان کی نسبت کس حد تک بہتر ہوئی ہے؟ جی ملتان میں ڈیفینیٹلی ایک بڑا شہر ہے، بہاولپور سے بھی اور ڈی جی خان سے بھی. تو کہہ لیں کہ ان ٹرمز آف کیش ریکوری بھی ان سے بہت زیادہ بہتر ہے اور پرسنٹیج بھی جو ہے وہ بہتر ہے. ہمارے پولیٹیشین اپنا ٹیکس وقت پہ ادا کر رہے ہیں یا بار بار نوٹس تو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے میرے نزدیک تو اب ہم ڈیلی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی نوٹیبل فگر نظر نہیں آئی کہ جس کا ٹیکس پے نہ ہو. تو کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ بھی رسپانسیبل سٹیزن ہیں اور ان کو پتا کہ ہم لیڈرز ہیں، تو وہ بھی اپنا ٹیکس جو ہے وہ میرے نزدیک میرے سامنے کوئی ایسی فگر نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ بھائی فلاں ٹیکس پے. ہماری سرکار کے ڈپارٹمنٹ بھی آپس میں جنگ رہتی ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ڈپارٹمنٹ اتنے پیسے دینے ہیں،
لائک MDA اور ایکسائز کا بھی چلتا رہتا ہے اور باقی. تو جی سرکاری اداروں کے درمیان جو ٹیکس کے حوالے سے، ادائیگیوں کے حوالے سے، بقایا جات کے حوالے سے، تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ کیونکہ عام پبلک کے لیے تو وہ چند ہزار روپے ہی اس کے لیے مشکل بن جاتے ہیں، لیکن سرکاری اداروں پر کارروائی کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سرکاری ادارہ، آپ بھی سرکاری ادارہ. تو اس کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی اس طرح کی بعض دفعہ ہو جاتی ہے، جیسے MDA نے ہمارا ٹیکس دینا ہے یا ہم نے کوئی گورنمنٹ کے ڈیوز دینے ہیں، واپڈا کو دینے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ گورنمنٹس میں تھوڑا سا اور طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ جو کوئرسو میئرز ہیں وہ اتنی ریپڈلی ہم جمپ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے جو پورا آفس کے فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ سارے پبلک فنکشنریز ہیں، ہماری طرف سے کوئی نوٹس جاتا ہے تو وہ رسپونڈ ضرور کرتے ہیں. تو وہ جو رسپانس آتا ہے اس کے بعد پھر اس کے مطابق جو بھی کارروائی ہوتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ پھر اتنا ارریشنل رسپانس ہوتا ہے. وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. سم ٹائم وہ کہہ لیں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ ایک جلدی سے ریئیکشن اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے پبلک کے خلاف ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اور سی بہت ایک بڑا فنکشن ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی طرف نارملی پر انسٹرکشن یہی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کی فنکشن بند نہ کریں، آپ نیگوشیٹ کریں اور جو بھی چیز بنتی ہے لیگل وے سے چلیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو جانی اور یہ تفصیلی بات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں کس حد تک بہتری آئی ہے، اس کو کس طرح سے نئی ٹیکنالوجی پر شفٹ کیا جا رہا ہے، روایتی سسٹم سے ہٹ کر نئے طریقہ کار کو کس طرح فالو کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر شہری کے مائنڈ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر وہ پیسے ادا کر رہا ہے تو اس کے ریٹرن میں کیا دے رہا ہے. تو اس حوالے سے جو شہر میں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو میونسپل لیول کے کام ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی فنڈ سے کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو جب کلیکشن ٹیکس ہوگی تو لازمی بات ہے پھر سرکار بھی لون کی طرف جانے کے بجائے اسی ٹیکس کو استعمال کر کے جو شہریوں کو سروسز ہے وہ فراہم کر سکے گی. اب وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کیا سرکار یہ اس پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی، کتنا خرچ کرتی ہے اور کتنا سیشن میں جاتا ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن قانون کے مطابق یہ طریقہ کار رکھا گیا ہے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس کے نظام کے حوالے سے، ہم نے کچھ دیر قبل ڈائریکٹر ایکسائز سے بھی بات کی کہ پنجاب میں کس طرح، اسپیشلی ملتان میں کس طرح سے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، کس کس مد میں کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں عوام کو سہولیات کیا ملتی ہیں. اگر ہم ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس کا پورے پنجاب میں 40 ارب اور 42 ارب کے قریب ریونیو ہوتا ہے، اور ملتان میں جس طرح آپ نے جانا کہ 3.25 ارب روپے کا ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر ہم FBR کی طرف آئیں تو FBR کا ہیوج ٹارگٹ ہوتا ہے. صرف اسی بجٹ کی بات کریں تو 9200 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. یہ ٹارگٹ کس طرح سے اچیو کیا جاتا ہے اور کس کس مد میں ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، ود ہولڈنگ، انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس اور باقی کون کون سے ٹیکسز ہیں جو کہ شہریوں سے وصول کیے جاتے ہیں، ان ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ FBR کے تھرو جو لوگ اپنے گوشوارے جمع کراتے ہیں، اپنے ٹیکس جمع کرتے ہیں، اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں، تو ان کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے، اور ایز اے قوم، ایز اے پاکستانی، ہمیں ٹیکس کے نظام میں اپنے آپ کو کس طرح سے فعال کرنا ہے اور کس طرح سے اپنا ہم نے کردار ادا کرنا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. تو اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر FBR اور ترجمان FBR مختار حسین تھیم صاحب. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. مختار صاحب، پہلی بات، 9200 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے پورے ملک میں FBR کو. ملتان کی بات کر لیں تو ملتان کا سابقہ ٹارگٹ کتنا تھا اور کس حد تک آپ لوگوں نے اس کو اچیو کیا؟ دیکھیں، ٹارگٹ ملتان کا تو ابھی انہوں نے دینا ہے. اوور آل FBR نے پاکستان لیول پہ تو 9200 کا ٹارگٹ دے دی ہے، 9200 ارب کا، لیکن ملتان کے ٹارگٹس ابھی انہوں نے دینے ہیں. وہ ہوپ فلی پچھلے سالوں کی نسبت اس سال ملتان نے اپنے ٹارگٹ بھی اچیو کیے ہیں، اور جو آئندہ جو مالی بجٹ میں، جو مالی سال میں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ بھی اچیو ہو جائے گا. کیونکہ جن کو کتنے ارب روپے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا دیکھیں، سابقہ جو مالی سال گزرا ہے؟ سابقہ کا ابھی مجھے ایگزیکٹ فگر مجھے معلوم نہیں ہے، بٹ اتنا ضرور ہے کہ جب سے ملتان میں یہ جو لارج ٹیکس پیئر آفس بنا ہے، اس میں ہمارے فیصل آباد کے اور جو بڑے بڑے باولپور کے جو انڈسٹریل زون تھے، وہ سارے کے سارے انڈسٹریلسٹ ملتان میں فعال کرتے ہیں. تو اس طرح یہ چونکہ RTO ملتان اور LTO یہ ملتان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دونوں، تو یہاں ٹارگٹ ہمارے اب الحمدللہ اچیو ہی ہوتے ہیں، بلکہ ہم سرپلس چلے جاتے ہیں. ہم
ٹارگٹ جتنے ملتے ہیں اس سے سرپلس چلے جاتے ہیں. اب رہا سوال یہ کہ ٹارگٹ جو ہے ہم یہ کیسے پورے کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایف بی آر میں ہمارے پاس جو ملتان میں مین ہمارے 4 ٹیکس ہیں. ہمارے انکم ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے جس کو جی ایس ٹی بھی بولتے ہیں, اور ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. ان چاروں چیزوں سے ہمیں کافی ریونیو آتا ہے, چونکہ ملتان میں بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, بیوریج انڈسٹری بھی ہے, شوگر ملیں ہیں, گھی ملیں ہیں, ٹیکسٹائل ملز ہیں ملتان میں. تو ان تمام انکم ٹیکس سے, سیل ٹیکس سے, ود ہولڈنگ ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے ہمیں کافی اتنا ریونیو آتا ہے کہ ٹارگٹس ہمارے اچیو ہو جاتے ہیں ہمارے. اور اس میں رسپانس کیسا ہوتا ہے, کیونکہ اب ہر سال ٹارگٹ بڑھتا جا رہا ہے. اب انڈسٹری میں جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب میرا پروفٹ کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ مہنگائی انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے, بجلی کے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں, مٹیریل زیادہ ہو گیا ہے, ڈالر میں اضافہ ہو گیا ہے. وہاں سے ایف بی آر نے بھی ٹارگٹ انکریز کر دیا, اب پروفٹ مارجن وہاں سے کم ہو رہا ہے. تو یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں پرابلم تو ہوتا ہوگا. اب اس میں کس طرح کی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے جو جس کو ٹیکس نوٹس جاری کیے جاتے ہیں؟ سابقہ روایات میں کیا ہے کہ کیا رسپانس آتا ہے, وقت پر پے ہو جاتے ہیں یا بار بار نوک کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, ٹیکس بڑھانے کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے یا جو لوگ ہمارے 1 سال فائلر ہوتے ہیں اور اگلے سال وہ فائلنگ نہیں کرتے, وہ اگر انہی پہ شکنجہ تیز کیا جائے, انہی لوگوں کو کہا جائے کہ اپنی ٹیکس ریٹرن ٹائپ میں جمع کرائیں اور ٹیکس جو ان کا ڈیو ہے وہ جمع کروائیں. ایک تو یہ, دوسرا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوتا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس وقت بھی ہمارے اس ملتان ریجن میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کرتے, جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. یوں سمجھے کہ جیسے ایسے کوئی گھریلو صنعت ہو گئی یا گھریلو مصنوعات ہوگی جو کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. وہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا تو ایف بی آر کی ذمہ داری ہے. تو ایف بی آر اس وجہ سے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس کے لیے یہ کہ ہمارے پاس تو کچھ ایسے ویپن ہیں, لیٹ سے کہ نادرا کے ساتھ ہم منسلک ہیں. ہم اگر پروونشل گورنمنٹ کو دیکھیں تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ ہم, اگر کوئی گاڑی نہیں خریدتا ہے بندہ, کوئی پلاٹ خریدتا ہے, کوئی جو ہے نا اپنا کوئی بھی نئی چیز خریدتا ہے بندہ جو لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے, تو وہ سرچ ہو جاتی ہے, نادرا کے تھرو سرچ ہوتی ہے, یا پنجاب گورنمنٹ ہمیں اس میں اسسٹ کرتی ہے, یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے اور اس طرح پیسے موو ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کی مدد سے ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش تو ہم کر رہے ہیں. ہوئیور ابھی تک جو ویسے موجودہ حکومت نے بڑا ایک اچھا قدم اٹھایا کہ آئی ٹی کی سیکٹر کو, آئی ٹی والے شعبے کو انہوں نے بڑا انکریج کیا ہے. تو اگر یہ آئی ٹی کا شعبہ اگر فعال ہو جائے تو ہم رستے کم ہو جائیں گے. تو کافی یہ جو چوری, ٹیکس چوری ہے, یہ جو لوگ ہمیں کمپلینس نہیں کر رہے ہوتے, ہم ان تک پہنچ جائیں گے اور ان کے جو خفیہ طریقے سے جو کام کر رہے ہیں یا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہے وہ بھی ٹریس ہو جائیں گے, اور میرے خیال ہے کروڑوں اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا. منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ اس کو ایف آئی اے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, تو اس میں ایف بی آر کس طرح سے جو ٹرانزیکشن مسلسل مختلف بینکس کے مختلف اکاؤنٹ سے اور بینامی اکاؤنٹ سے ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایف بی آر اس کو کیسے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے منی لانڈرنگ ہمارا اپنا ایف بی آر کا اپنا بھی ایک شعبہ ہے, اینٹی منی لانڈرنگ سیل ہمارا اپنا. وہ جس طرح ایف آئی اے کرتے تو اس سے پہلے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی اس کا جو ہے نا ایک مین جو ہمارا سورس ہے وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہی ہم ان سے ہمارا لائزان ہے, ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں, انٹیگریٹڈ ہیں ہم ان کے ساتھ. اب کوئی بندہ بھی اگر کوئی ٹرانزیکشن 10 لاکھ یا اس سے اوپر کی ٹرانزیکشن کرے گا تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہمیں فوراً ہمیں انٹیمیٹ کرتا ہے تھرو سافٹ ویئر, ہمیں بتاتا ہے کہ اس بندے کے 10 لاکھ سے اوپر یہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے یا کہیں جا رہی ہے. تو ہم پھر اس کو اسیس کرتے ہیں اس بندے کو کہ آیا وہ ٹیکس پیئر ہے ہمارا کہ نہیں ہے, تو وہ پکڑا جاتا ہے آسانی سے. واپس ہم آتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے. آپ لوگوں نے پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے بھی کام شروع کیا, اور اس کے علاوہ ٹیکس نظام میں اصلاحات کے حوالے سے بھی کوشش کی گئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہوئے, دھرنے ہوئے, جو بھی حکومت سٹیپ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو جو تاجر ہیں, تاجر تنظیم ہیں, وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہیں, احتجاج کی کال دیتی ہیں, فیڈرل حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور وہ وہیں بریک لگ جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی ایسا ہوا, پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ایسا ہوا, یہ ہر کچھ سال بعد یہ مسئلہ چلتا ہے. تو پوائنٹ آف سیل کتنے اہم ہے, کس حد تک ملتان میں اب اس کو انٹروڈیوس کرایا جا چکا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اور ٹیکس کلیکشن کے لیے کتنے سوٹیبل ہیں؟
دیکھیں جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے ہی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا سارا. ہم نے ایک ایف پی آر نے ایک سسٹم دیا کہ پوائنٹ آف سیل، ہم نے اس پہ اتنا ورک کیا ہے اس وقت الحمدللہ. وہ جو تاجر برادری پہلے احتجاج کیا کرتی تھی نا کہ ہماری دکانوں کو اس ٹیکس نیٹ میں نہ لاؤ یا یہ انٹیگریٹ نہ کرو، پی او ایس کا نظام منسلک ہمارے ساتھ نہ کرو، اب وہ میرا خیال ہے ملتان میں کوئی احتجاج نہیں ہے. میں تو اپنے ریجن کی بات کروں گا، ہمارے ریجن میں کوئی احتجاج نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ تاجر برادری بھی سمجھتی ہے کہ ایف بی آر نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ بھلے وہ احتجاج کریں یا نہ کریں، ایف بی آر نے یہ کام کرنا ہے. اور کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا، آپ یہ کہنا چاہتے نہیں آئے گی، پریشر میں اس لیے نہیں آئے گی. دیکھیں ایک سٹور ہے یا ایک بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے، ایک چین سٹور ہے، وہ ایک دن میں لاکھوں روپے کا بزنس کرتا ہے، کروڑوں کا بزنس کرتا ہے وہ، لیکن ہمارے سسٹم میں وہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. جب وہ ہمارے ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں گے، منسلک ہو جائیں گے، ان کی سیلیں ہم چیک کر سکیں گے کہ ان کی سیلیں کتنی ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایف بی آئی اسپیشلی جو بھی ہمارے سرکاری اداروں کے ساتھ منسلک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ان سے کافی محبت کی جاتی ہے. محبت اس میں کی جاتی ہے کہ صاحب کا ریکارڈ بھی اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالا اور ایک ہی دفعہ بل جو بنا کے بھیجا تو اگلے کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، اس کو بدلنے کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں طریقہ کار دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکس پیئر رضاکارانہ طور پر والنٹیریلی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے اور اپنی سیلیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. یہ ایف بی آر کا ایک وعدہ ہے پبلک کے ساتھ بھی اور تاجر برادری کے ساتھ بھی. اور جو بندہ ہمارے کہنے پہ، ہمارے پریشر میں اور ہماری محنت کے بعد جب ہم ان پہ پرسو کرتے ہیں اسے، اور ہمارے کہنے پہ اور ہمارے پرسو کرنے پہ جو کرتا ہے، پھر ہم اسے 2-4 سال پرانا ریکارڈ مانگتے ہیں. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں آپ لیبل ٹو ٹیکس تھے، اتنا عرصہ پہلے آپ نے ٹیکس کیوں نہیں دیا. ہم اسے اس لیے بلواتے ہیں تاکہ وہ اس کو احساس دلائے کہ تجھے 4 سال 5 سال پہلے منسلک ہونا تھا، تیرا والیوم آف جو بزنس ہے وہ بہت ہیوج تھا، تو نے ٹیکس کیوں نہیں دیا. ہوئیور بزنس مین بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس اچھے وکلاء کا پینل ہوتا ہے، تو وہ کیسز کے تھرو پھر وہ ریلیف تو لے لیتے ہیں. اور ایف بی آر بھی یہاں لینیٹ ویو لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آن ورڈ آگے اگر بزنس مین اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں تو پچھلے پہ وہ زیادہ اسٹریس نہیں کرتے. وہ پراپرٹی کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ آج کل تو پراپرٹی سیکٹر میں ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی ہے ماضی میں، اور نئی کالونیز بنی، اور اس کے حوالے سے ایک پلاٹ 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ پہ بھی کئی کافی کاسٹلی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ایک عام جو تاجر ہے وہ یہ کہتے ہیں میں اگر شاپ بناتا ہوں مارکیٹ میں تو اس کے لیے میرے پہ ٹیم آ جاتی ہے. لیکن کسی نے پراپرٹی خرید لی ہے، اس کے حوالے سے کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ وہ فلاں ایریا میں اس نے لے لی. تو ایف بی آئی اس کے حوالے سے کتنی ورکنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں پراپرٹی کے اوپر پہلے تو گورنمنٹ کا ایک واضح قانون ہے کہ جو سیل پرچیز جو کرتے ہیں کروڑوں کی کریں، اربوں کی کریں، لیکن گورنمنٹ کو ایک کیپٹل گین ٹیکس کی شکل میں مل رہا ہے. جو 4 سال سے پرانی پراپرٹی ہے نا اس کے اوپر تو وہ کیپٹل گین ٹیکس لاگو نہیں ہے. لیکن جو بندہ آج خریدتا ہے، کل بیچتا ہے، آج خریدتا ہے، ود ان 4 ایئر اگر وہ اس کو بیچ دیتا ہے خرید کر منافع کمانے کی خاطر، تو گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لاگو اس پہ کرتی ہے. تو وہ کیپٹل گین ٹیکس بھی تو کروڑوں اربوں روپے کا گورنمنٹ کو ملتا ہے. ہوئیور ریئل اسٹیٹ کے اوپر گورنمنٹ نے ایک جو ہے نا وہ لاگو کر دیا ہے، یعنی اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کے اوپر کافی چیزیں کی ہیں. لیٹ سے کہ انہیں کہا انشور کروایا گیا ہے کہ وہ ہمارے انکم ٹیکس کے ساتھ وہ منسلک ہوگا، وہ اپنا ایک لائسنس ہے وہ لے گا، اپنے آپ کو انٹیگریٹ بھی کرے گا وہ، اور کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کا بندہ بزنس نہیں کر سکے گا جب تک وہ ایف پی آر کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا. لاسٹ میں کیوں فائلر بنوں؟ ایک عام شہری کا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں فائلر بنوں، میں کیوں ریزن آخر کیوں اس سسٹم میں آؤں، کیوں میں ٹیکس دوں، کیوں میں اپنی آمدنی کا کچھ شیئر سرکار کو دوں. تو اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ میں کیوں فائلر بنوں؟ دیکھیں جنرل پبلک کو تو ابھی اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ فائلر بننے کے فائدے کتنے ہیں. فائلر بننے کے بڑے فائدے ہیں. آپ ابھی جا کر گاڑی لو، گاڑی کے خریدنے پہ الگ آپ کو ٹیکس کی بچت ہوگی اگر آپ فائلر ہیں تو. اگر گاڑی کے خریدنے پہ اگر آپ کو 4 لاکھ روپے کا ٹیکس ہے تو آپ 2 لاکھ دو گے اف یو آر فائلر. اور اگر پلاٹ لیے تو اس پہ رعایت، پلاٹ ٹرانسفر کیا تو اس پہ رعایت، گاڑی ٹرانسفر کیا تو اس پہ رعایت، پلاٹ خریدا ہے، بیچا ہے، کچھ کیا ہے، آپ نے جو بھی بزنس زندگی میں کرنا ہے تو فائلر کو تو فائدے ہی فائدے ہیں سارے. اب بات یہ ہے کہ اویئرنیس کی، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے
کہ فائلر کو فائدے کیا ہیں اور نان فائلر کو نقصانات کیا ہیں. لاسٹ میں جو انڈائریکٹ ٹیکس سرکار وصول کرتی ہے تو لوگ اس سے بھی کافی پریشان ہیں. چلے ڈائریکٹ ٹیکس آپ لوگوں کا گلا کہ یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، 9200 ارب ہم نے پورا کرنا ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکس کس کھاتے میں جاتا ہے؟ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ جی ایس ٹی کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں، سیل ٹیکس کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. اب سیل ٹیکس جو ہے نا وہ جنرل پبلک کو تو نہیں لاگو ہوتا نا، یہ لاگو ہوتا ہے کسی بزنس مین پہ، ایکسپورٹر پہ، امپورٹر پہ، ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، مینوفیکچرر، جو کچھ بنا رہا ہوتا ہے، جو کچھ سیل کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. میپ کو بجلی یس یہ پہ ہوتا ہے. however مطلب ان پہ جو ہوتا ہے یہ، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس الٹیمیٹلی پبلک پہ ہی آتا ہے، اینڈ کنزیومر پہ آتا ہے. لیٹ سے کہ صابن جو ہے نا پچھلے سال اگر 100 روپے کا تھا، اس سال اگر 200 روپے کا ہو گیا ہے تو مینوفیکچرر کو یا فیکٹری کے مالک کو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ 200 روپے تو میں نے پے کرنا ہے نا صابن کا. تو یہ اینڈ پہ جا کے اینڈ کنزیومر ہی اس سے وہ متاثر ہوتا ہے. تو اگر کوئی سیل ٹیکس کے حوالے سے کوئی تاجر برادری شور مچاتی ہے تو میرے خیال ہے وہ فضول ہے، کیونکہ عام آدمی بہت شور مچاتا ہے. عام آدمی اس لیے کہ چونکہ بوجھ اسی پہ پڑتا ہے. تاجر نے تو اس میں سیل ٹیکس انکلوڈ کر کے تاجر نے تو پیسے لے لیے، لیکن برڈن جو ہے نا وہ سارا کا سارا کنزیومر پہ پڑتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. اس پہ تفصیلاً مزید بھی گفتگو ہو سکتی تھی لیکن ٹائم اتنا ہی تھا ہمارے پاس. ہم نے کوشش کی کہ آج ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہمارے یہاں جو ٹیکس کا نظام ہے اور سرکار کس کس مد میں ٹیکس وصول کرتی ہے، آخر کیوں وصول کرتی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. ہم نے ایکسائز کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر جو کہ مین اسٹیک ہولڈر ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو جانی. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں وہ مسلسل تو کام کر رہے ہیں. اب صرف یہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو یہ ادارے پبلک سے جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سرکار کو جمع کراتے ہیں، تو جب سرکار اس کی مد میں عوام کو بہتر سہولیات دے گی، بہتر سروسز دے گی، تو یقیناً لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا اور لوگ اچھے انداز سے اور بغیر کہے بھی ٹیکس ادا کریں گے اپنی ذمہ داری کے ساتھ. لیکن جب ان کو ٹیکس ادا کرنے کے باوجود بھی ان کو زیادہ سہولیات نظر نہیں آتی، جس طرح سیکورٹی کے حوالے سے، جان و مال کے حوالے سے، سکولز ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، تو پھر لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکس بھی پے کریں، انڈائریکٹ بھی کریں، اور سرکار کسی نے کھاتے سے وہ وصول کر بھی لیتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ان کو سروسز فراہم کرنا سرکار کا کام ہے، نہ کہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ادارے ہیں. تو یہ آپ نے گفتگو جانی ہوگی. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.